जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। कलेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो, जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। डेमोक्रेसी का एक बुनियादी पिलर है होता है मीडिया, इसलिए मीडिया पर बात होनी जरूरी है। मीडिया जमहूरियत की बका का सबसे अहम और बड़ा वसीला है, लेकिन आज वो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। आज मीडिया की अक्सरियत जमहूरियत की जड़ों को खोखला कर रही है और भारत की एक कमजोर अकलियत को मजहबी, समाजी और कौमी मामलात में बदनाम कर रही है। मीडिया ने कोरोना के दौर में तबलीगी जमात और दीगर इनफरादी वाकयात को जिस तरह एक कौम की इज्तिमाई गलती के तौर पर पेश करने की कोशिश की, वो इंतहाई शर्मनाक, शेमफुल है। भाई, 4 चीजों का हमको जायजा लेना है: लेजिस्लेचर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी का और मीडिया का। आगे चलिए। इंसाफ की हुक्मरानी। किसी भी महजब समाज के लिए अदल इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ मुहैया कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क और समाज की एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सजा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाकयात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है, जिसके जरिए निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हजारों अफराद के मुकदमात लड़ रहे हैं। यही हमारी तकदीर में रह गया है। खास तौर से उन लोगों के मुकदमात जिनको यूएपीए और दहशतगर्दी के दीगर कवानीन के तहत बेजा गिरफ्तार किया गया है। नीज ये बात भी आमतौर से देखी जाती है कि फसादात के मौके पर मारे भी मुसलमान जाते हैं, लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही कसूरवार ठहराकर कैदोबंद की सजा दी जाती है। कलेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो। कलेजा, कलीम आजिज मरहूम ने कहा है, कलेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो, जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। मोहतरम हजरात, जब हम वो जो चार चीजें अलग की गई थीं कि वो 4 चीजें पहचान बनेगी इस बात की कि मुल्क कैसा है, किस रास्ते पे जा रहा है, उसमें अदलिया भी आता है। हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की दूसरी अदालतें भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत की मुहाफिज और उसकी ताकत है। ये अदालतें अपने खुद मुख्तार निजाम की वजह से हुकूमतों के बेलगाम इकदामात पर कतगन लगाती हैं। समाजी बहबूद, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, इंतखाबी इस्लाहात वगैरह के मसाइल पर उनके अहकामात और रहनुमा उसूल मुल्क की दुरुस्त रहनुमाई का सबब बनते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये 2 का जिक्र में करके, वगैरह पर फैसलों के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। हाल में दिए गए दर्ज झेल फैसले
اس کی اہم نظیر ہیں۔ مقننہ کے ذریعے ناانصافی، بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں، یعنی لیجسلیچر نے کہاں کہاں ہمارے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بہت ساری گڑبڑ کی ہے، ایک آدھ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ گجرات اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی ہے پر مبنی ہے، یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کورٹ نے بھی۔ اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا۔ اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ۔ متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہنچانا اور اس کی آڑ میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے۔ ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے لیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے۔ زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں۔ دوبارہ کہوں گا، زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ انتظامیہ کا رویہ، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ نمبر 1، عوامی مقامات میں نماز پر پابندی۔ اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاگ میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا۔ ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے، اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں۔ شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ، اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانبدارانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلڈوزر کی کارروائی، اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا، اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا اور میڈیا، یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آسام میں انخلا کے مظاہرین پر میں چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، بہت رات ہو چکی ہے، اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا۔ پہلے انہوں نے سوچا ہوگا پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خطبہ صدارت ہے، اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے، پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری، تو اچھی بات ہے۔ آسام میں انخلا کے مظاہرین پر ظلم و ستم، مسلم کمیونٹی، آسام میں مسلم کمیونٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ سبھی کو آسام میں رونما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا، وہ جرنلسٹ تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا، مرے ہوئے آدمی، پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا۔ یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے۔ آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائیداد کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد
ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان پناہ گزینوں کو بھوک، بیماری، سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، حال غم، اس نے کہا خمار نے، حال غم ان کو سناتے جائیے۔ اب کس کو سنائیں گے؟ وہ تو بہرے ہیں، آپ ہی کو سنا لیں گے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، شرط ہے کہ مسکراتے جائیے، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے۔ میڈیا کا رویہ، اب یہ ہمارے خطبہ صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے۔ میڈیا جب، چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا، اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے۔ میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے، لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی، سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے۔ میڈیا نے کورونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی شرمناک، شیمفل ہے۔ عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانیت سوز جرم کو مسلم شناخت دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤنے کام انجام دیے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آیا، اس پر گھنٹوں بحث و مباحثہ کرا کر جمہوریت، انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگاتار پہنچایا جا رہا ہے۔ سے بنی ملک کی عظیم وراثت کو ملیامیٹ کر رہی ہے، اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے۔ آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے۔ آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں دی گئی ضمانتیں بے سود ہیں۔ ان حالات میں اگر سوامی وویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا۔ دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے۔ یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں۔ اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل، ریئیکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں، اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ ہم امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمن عناصر کے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہے۔ انہیں مایوس کرنے، ہوپلیس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں، ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔
جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے۔ بھارت ہمارا وطن، جتنا یہ وطن نریندر مودی کا، جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے۔ بھارت ہمارا دیش ہے، جتنا یہ دیش نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے۔ نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے ہے۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے، یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام اسی ملک کا مذہب ہے، اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے۔ اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں۔ ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت۔ آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری۔ اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس۔ اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجیے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو، لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا۔ اس کا جائزہ لینا ہوگا، ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے: لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا، اور میڈیا کا۔